बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन्नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनकी औलाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले ही हमने बनी इसराइल पर एक वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी। बनी इसराइल से मुतल्लिक़ इसी वीडियो को मद्देनज़र रखकर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह की सबसे लाडली कौम बनी इसराइल से अल्लाह पाक क्यों नाराज़ हुआ। बनी इसराइल दुनिया की नापसंदीदा कौम क्यों बनी। दुनिया की इमामत का मनसब बनी इसराइल से बनी इस्माइल में क्यों मुंतकिल हुआ। बल्कि इस वीडियो में हम बनी इसराइल के तारीख़ी हक़ाइक़ को भी देखेंगे और बनी इसराइल की ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात भी आपके साथ शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीलियाँ ला सकते हैं। वीडियो में बनी इसराइल के मर जाने और फिर ज़िंदा होने की दास्तान भी आप जानेंगे। बनी इसराइल पर कौन से अज़ाब आए और बनी इसराइल के 3 लोगों के इम्तिहान का हकीकी किस्सा क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारी ये वीडियो देखकर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप किसी मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़ुबान में इसराइल है और अरबी में इसराइल का तर्जमा अब्दुल्ला किया जाता है, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो इसहाक़ी ख़ानदान जो उनकी नस्ल से है, इसीलिए बनी इसराइल कहलाता है और आज भी यहूद व नसारा के कदीम ख़ानदान इसी निस्बत के साथ मंसूब हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहिब के लोग नबी मानते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी थे। कुरान की सूरह यूसुफ़ में तफसील से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, जिसमें बताया गया है कि उन्हीं के ज़रिए से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मिस्र में मुंतकिल किया, जो उस वक्त तहज़ीब इंसानी का सबसे बड़ा मरकज़ और शिर्क का गढ़ था। आप अमलन मिस्र के हाकिम मुत्तलिक थे, इसलिए आपके ख़ानदान को वहाँ गैर मामूली तकरीम नसीब हुई। चुनांचे उन लोगों ने उन मकासद की तकमील शुरू कर दी जिसके लिए उनको चुना गया था, और वो मिस्र की मुशरिकाना और अखलाक बाख्ता सोसाइटी में हक़ का नमूना बनकर रहने लगे। लेकिन उन्हें मिस्र की मुशरिकाना तहज़ीब के असरात से बचाने के लिए मिस्रियों से अलग थलग जश्न की ज़मीन में बसाया गया। ताहम कई सदियों तक मिस्र की मुशरिकाना सोसाइटी में रहने के बाद बनी इसराइल में शिरक के जरासीम सरायत कर गए और वो इस मकसद को पूरा करने के काबिल नहीं रहे कि मिस्रियों पर हक़ की शहादत दे सके। दूसरा मसला ये हुआ कि मिस्र में इस दौरान में एक ज़बरदस्त सियासी तब्दीली रूनुमा हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में चरवाहे बादशाहों की हुकूमत थी जो अरबियुन नस्ल थे। उनके बाद किब्ती कौम इक़्तिदार पर काबिज़ हो गई, जिसके साथ बनी इसराइल के लिए भी सख्त वक्त शुरू हो गया। उन हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहैसियत रसूल 2 तरफ़ा मिशन के साथ मबऊस फरमाया। आपकी बेसत का एक पहलू तो वही था जो तमाम रसूलों की बेसत का हुआ करता है, यानी फ़िरौन और उसके हवारियों पर उतमाम हुज्जत करना। दूसरा ये कि बनी इसराइल को किब्तियों की ग़ुलामी से नजात दिलाकर उन्हें बहैसियत उम्मत पूरी दुनिया के सामने पेश करना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम ईमान ले आई। फ़िरौन पर उतमाम हुज्जत के बाद आले फ़िरौन को हलाक कर दिया गया और बनी इसराइल को न सिर्फ मिस्रियों की ग़ुलामी से रिहाई मिल गई, बल्कि उन्हें किताब व शरीयत की नेमत से सरफराज करने और हुकूमत व इक़्तिदार पर फाइज करने का फ़ैसला किया गया। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक कहने और उस राह में पेश आने वाली सख्तियों पर सब्र का नक़द नाम था। मिस्र से निकलने के बाद सहराए सीना में बनी इसराइल के लिए पानी और मन्नो सलवा का बंदोबस्त किया गया। आसमान के बादल धूप से बचाने के लिए बनी इसराइल पर साया फगन कर दिए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने बनी इसराइल पर बादलों का साया किया। इब्ने कसीर में है कि एक सफ़ेद रंग का बादल था जो उनके सरों पर साया किए रहता था। ये आम बादलों से ज़्यादा साया देता। क़यामत के दिन भी वही बादल साया करेगा। जंग बदर के दिन भी इसी बादल से फ़रिश्ते नाजिल हुए। क़यामत के रोज़ भी इसी बादल से फ़रिश्ते आएंगे। जब फ़िरौन पानी में गर्क हुआ और बनी इसराइल समंदर अबूर करके सहरा में आए तो वहाँ खाने को कुछ ना था। उनकी तादाद 6 लाख थी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बादलों का साया कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए आसमान से मन्नो सलवा का इंतज़ाम कर दिया।
من یہ ایک بوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا۔ یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کھاتے تھے۔ یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا۔ اس سے پیاس بھی بجھ جاتی۔ جبکہ سلوا یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے زیادہ بڑا تھا، سرخی مائل۔ دوست، ایک ہوا چلنے سے تمام پرندے جمع ہو کر ان کے گھروں کے نزدیک اکٹھے ہو جاتے۔ بنی اسرائیل اس کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا نیچے اترتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مار دیا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ دوستو، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک چشمہ تھا۔ بے شک اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو شریعت دیتے وقت ان سے عہد لیا تھا۔ اس کا ذکر یہودیوں کی مذہبی کتاب استثناء میں کئی جگہ کیا گیا ہے، بلکہ باب 28 اس کی تفصیل اس طرح کی گئی ہے کہ اگر تو اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائیں بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خدا تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خدا تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھے بخشے گا۔ اگر تو اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں اللہ تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ اللہ آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مینہ برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط یہ کہ تو اپنے اللہ کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے۔ اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ پر لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائیں بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خدا ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ اللہ ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ اللہ تجھ کو تپدق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ اللہ می کے بدلے تیری زمین پر خاک و دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہیں گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا
اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا اور دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو پاکستان لگائے گا اور اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستی رہ جائیں گی۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو اللہ اپنے خدا کے جلالی اور مہیب نام کا خوف ہو، تو اللہ تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کی بڑھا کر اور بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے وفاداری اور شریعت کی پاسداری کے اس عہد کی آخری درجے میں پابندی کی ہے۔ جب جب بنی اسرائیل نے غداری اور سرکشی کی تو ان پر بدترین عذاب مسلط کر دیے گئے اور وفاداری کی صورت میں ان پر انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے گئے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل کو سزا و جزا کی یہی داستان سنائی گئی ہے۔ اس داستان کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے میں ان پر انعام و اکرام کا معاملہ تو پہلے بیان کیا ہے کہ نہ صرف فرعون سے انہیں نجات دلائی گئی بلکہ صحرا میں ان کے کھانے پینے اور ان پر سائے کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے، اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل بچڑے کو خدا بنا بیٹھے تو انہیں اس جرم پر شدید عذاب دیا گیا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو عذاب یوں دیا کہ تمام مجرموں کو ان کے ہم قبیلہ اور خاندان کے لوگوں نے قتل کیا۔ اسی طرح جب انہوں نے جہاد پر جانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے معاملے میں بزدلی دکھائی تو فلسطین کی زمین 40 سال کے لیے ان پر حرام کر کے صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے اور ان کے زمانے میں بنی اسرائیل نے شام و فلسطین کو فتح کر لیا۔ یوں خدا کا وہ وعدہ ان کے حق میں پورا ہوا جو اس مقدس سرزمین کے بارے میں ان سے کیا گیا تھا۔ تاہم اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس زمانے تک مصر کے زوال کا عمل تیزی سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ فلسطین کا علاقہ تہذیب انسانی کا مرکز بن رہا تھا اور یہاں کی اقوام گردن تک شرک کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی شکل میں ایک خدا پرست قوم کو ان کے درمیان آباد کر دیا گیا۔ یہ وہی معاملہ تھا جو پہلے مصر میں کیا گیا تھا۔ اس دوران میں ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے اور ان کے اجتماعی امور کی نگرانی قاضی کیا کرتے تھے، مگر صدیوں کے تامل کے بعد ایک دفعہ پھر وہی کچھ ہونے لگا جو مصر میں ہوا تھا، یعنی ایک طرف تو بنی اسرائیل میں شرک کے اثرات تیزی سے سرایت کرنے لگے اور دوسری طرف بنی اسرائیل سیاسی طور پر مغلوب ہونے لگے۔ ان کے ارد گرد آباد مشرک اقوام نے متحد ہو کر ان پر حملے شروع کر دیے اور فلسطین کے بڑے حصے سے انہیں بے دخل کر دیا۔ اس پر بنی اسرائیل میں جہاد کا داعیہ پیدا ہوا اور انہوں نے اس دور کے نبی حضرت سموئیل سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی قومی حیثیت میں مشرکوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کی درخواست پر ان کے لیے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ ان کی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور طالوت کی زیر قیادت انہوں نے مشرکوں کو شکست دے کر اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ یہیں سے بنی اسرائیل کی تاریخ کا سب سے روشن باب شروع ہوتا ہے، جب طالوت کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا سکہ پورے مشرق وسطیٰ، جو کہ اس دور کی تہذیب کا مرکز تھا، اس پر چلنا شروع ہو گیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے اقتدار کا کیا عالم تھا اور کس طرح توحید کی بنیاد پر قائم اس معاشرے نے ارد گرد کے مشرکوں پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا، اس کا ایک نمونہ وہ واقع ہے جو ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے سورہ نمل میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ زمانہ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ کا تھا۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد چند صدیوں کے اندر اندر بنی اسرائیل میں وہ تمام برائیاں پیدا ہو گئیں جن کے خلاف انہیں جنگ کرنا تھی۔ ان کی عظیم حکومت 2 ریاستوں یہودیہ اور اسرائیل میں تقسیم ہو گئی۔ اس دوران میں کثرت کے ساتھ نبیوں نے بنی اسرائیل کو ان کی غلط روی پر متنبہ کیا، مگر بے سود۔ آخر کار خدائی عذاب کا کوڑا بنی اسرائیل پر برس پڑا۔ پہلے ریاست اسرائیل اشوریوں کے حملوں میں برباد ہو گئی۔ 721 قبل مسیح میں اشوری حکمران سارگون نے اس کے دارالحکومت سامریہ کو فتح کر لیا۔ دوسری طرف 587 قبل میں یہودیہ کی ریاست کے تمام شہر بابل کے حکمران بخت نصر کے حملے میں برباد ہو گئے۔ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو زمین بوس کر دیا گیا اور بخت نصر بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔
یہ بنی اسرائیل کے فساد کے جواب میں خدا کی پہلی عظیم سزا تھی جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا نے ان کے حال پر مہربانی کی۔ ایرانی حکمران سائرس نے انہیں بابل کی غلامی سے نجات دلائی اور واپس فلسطین آنے کی اجازت دی۔ ہیکل کی دوبارہ تعمیر ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل کے دین کی ایک دفعہ پھر تجدید کی گئی۔ ان کی تجدید کی مساعی اس قدر مؤثر تھی کہ اس واقعے کے 3 صدی بعد بھی جب یونانی حکمرانوں نے بنی اسرائیل پر شرک مسلط کرنا چاہا تو انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور آخرکار ان کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ انعام کے طور پر خدا نے ان کی سلطنت کو اتنا وسیع کر دیا کہ اس کا علاقہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اقتدار سے بھی بڑھ گیا۔ تاہم 1 صدی کے اندر یہ اخلاقی روح فنا ہوتی چلی گئی، جس کے نتیجے میں خدا نے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا اور رومی فاتح پومپئی نے 63 قبل مسیح میں یروشلم پر قبضہ کر کے ان کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور بالواسطہ رومی حکومت قائم کر دی گئی۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل کا زوال اپنی انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا، جس کا اظہار اینٹی پاس نامی یہودی حکمران کے دربار میں ایک رقاصہ کی فرمائش پر سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے قتل سے ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے آخری درجے میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، مگر دنیا کی محبت اور ظاہر پرستی کے پھندوں میں گرفتار بنی اسرائیل نہ صرف یہ موقع گنوا بیٹھے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جسے فروغ کرنے کے لیے رومی حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک یہاں واپس نہ لوٹ سکے۔ بنی اسرائیل کی تقریباً 1500 سالہ تاریخ کا یہ ایک انتہائی مختصر بیان ہے جو نہ صرف اس بات پر گواہ ہے کہ کس طرح وہ دنیا میں امامت کے منصب پر فائز رہے، بلکہ تاریخ کے اس آئینے میں یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ ان کے عروج و زوال کا تمام تر انحصار صرف اس بات پر تھا کہ وہ کس حد تک خدا کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں دوستو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کروایا جاتا ہمیں آپ کی بات کا یقین نہیں ہوگا۔ جب سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ دوستو بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ دوستو مخلوق خدا کو بھی بنی اسرائیل بہت اذیت پہنچاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، لیکن اس قوم کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی شیطانیت سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات جیسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت جیسے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا جاری رکھی۔ دوستو بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کی بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے ناانصافی کی راہ اپنائی اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے تمام قوانین پر اسرائیلیوں پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی عادات و اطوار کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے، حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے غربت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔
دوستو محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی ہے، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو وہ حکام اصل حکمرانوں کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے۔ شدت، حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے یہ قوم مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہی ہے۔ دوستو اگر کوئی قوم مکمل علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر مکمل طور پر عمل نہ کرے تو وہ عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پوری طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ دوستو اگر علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس قوم پر نازل ہوتا ہے۔ دوستو بنی اسرائیل یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زکریا علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ اس قوم نے انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیت اور تکلیف دی اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قومی ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل اسی پر کاربند رہے۔ دوستو ان لوگوں نے اللہ پاک کی مقرر کی ہوئی حدود کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا اور ناانصافیوں کو اپنی عادت اور ذریعہ تسکین بنا لینا، اس افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ یہودی جو خود کو آج ترقی یافتہ قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ ترین قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے دوستی سے منع فرما دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے ہیں کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرامات کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ مذہبی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقادات کی تعمیر اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی، اور تباہی کی طرف کوشاں اور رواں دواں قوم کو ایک بار سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر دو راستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی آلائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ مذہبی کتب میں بنی اسرائیل پر لگاتار 5 عذاب آنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب میدان طے میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے، تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانے کو چھوڑ کر گیہوں، دال اور ترکاریوں جیسی خسیس اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو؟ مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طے سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ، مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے، بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگ شرارت بھڑک اٹھی، اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا کے بدلے مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں گھستے چلے گئے۔ فرمان ربانی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی، اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ایک مہلک وبائی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر پلیگ کہتے ہیں۔ اس بیماری میں گردن اور بغلوں اور کنجیران میں آم کی گٹلی کے برابر گلٹیاں نکل آتی ہیں، جن میں بے پناہ درد اور ناقابل برداشت سوزش ہوتی ہے، اور شدید بخار چڑھ جاتا ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں،
اور دردناک جلن سے شعلے کی طرح جلنے لگتی ہیں، اور مریض شدت درد اور شدید بے چینی و بے قراری میں تڑپ تڑپ کر بہت جلد مر جاتا ہے۔ اور جس بستی میں یہ وبا پھیل جاتی ہے اس بستی کی اکثر آبادی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے، اور ہر طرف ویرانی اور خوف و ہراس اس کا دور دورہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی۔ اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خداوند قدس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے، دنیا میں قہر الہی بصورت عذاب نازل ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ہلاک ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ معاذ اللہ، طاعون بنی اسرائیل کے حق میں عذاب تھا، مگر اس خیر الامم یعنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں یہ بیماری رحمت ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنی بستی میں وبا آ جائے تو بستی چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ طاعون کی وبا میں اپنی بستی ہی کے اندر خدا پر توکل کر کے صبر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر اس بیماری میں مر گیا تو شہید ہوگا، اور طاعون کے ڈر سے بستی چھوڑ کر بھاگنے والے پر اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے جتنا کہ جہاد کے دن میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں پر گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اس بیماری میں صبر کے ساتھ اپنی ہی بستی میں مقیم رہنا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرمایا۔ نمبر 1، طوفان آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ ہفتے تک مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اس مصیبت میں مبتلا رہے، اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سیلاب کا پانی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈی دل کے بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے، جو ان کی کھیتوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکن کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب مسلط کیا گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ وہ گھن تھا
جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گئے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھونگوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں چیچک رو بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑے تھے، جس سے وہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر و آسمانی و بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی، درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد و وچن دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ وزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ دوستو، بنی اسرائیل کے مر جانے اور پھر زندہ ہونے کی داستان بھی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ 1 ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو کر نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ اس واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ قصہ مختصر، آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار جو ہے وہ فضول ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو واسط شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب رحمہ اللہ بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب رحمہ اللہ ہی وہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب رحمہ اللہ نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت کی اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن کی درست تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہن تھا اور آپ علیہ السلام کا اصل نام حزقیل ہے۔ بنی اسرائیل کے یہاں کاہن کا لفظ عالم اور روحانی شخصیت وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں اور ایل اس میں جلالت ہے، اس لیے عبرانی زبان میں اس مرکب کا ترجمہ قدرت اللہ ہے۔ حزقیل علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسرائیلیوں میں آپ علیہ السلام ابن الحجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی اور وبا پھیل گئی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرغ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے رک کر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین سے مشورہ کیا، لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالی ہر قسم کی وبا اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے امتحان کی حقیقی کہانی بھی یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک نابینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا،
चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने उनके पास एक फ़रिश्ता भेजा। फ़रिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से मुझसे लोग नफ़रत करते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फ़रिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज़्यादा पसंद करते हो? उसने कहा कि ऊँट। चुनाचे उसे हामला ऊँटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूदा ऐब ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते। फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और उसके उम्दा बाल आ गए। फ़रिश्ते ने उससे ये भी पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। फ़रिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फ़रिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस कर दी। फ़रिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फ़रिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसे में इतनी बरकत हुई कि कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फ़रिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में कोढ़ी के यहाँ गया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र का तमाम सामान व असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छी जिल्द और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। उसने फ़रिश्ते से कहा कि हुकूक और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फ़रिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफ़रत किया करते थे? एक फ़कीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फ़रिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरख्वास्त की। उस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने जवाब दिया था। फ़रिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुमको अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फ़रिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा कि मैं एक निहायत मस्कीन आदमी हूँ। सफ़र के तमाम असबाब वसाइल ख़त्म हो चुके हैं और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बीनाई दी एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बीनाई अता फरमाई और वाकई मैं फ़कीर व मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। बाखुदा जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फ़रिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। दोस्तों, कोढ़ी और गंजे ने झूठ बोला जिससे वो दोनों जहां में नाकाम हुए, लेकिन अंधा सच बोलने की वजह से दोनों जहां में कामयाब व कामरान हुआ। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फरमाने बारी ताला है कि अल्लाह ताला उन लोगों को राह नहीं दिखाते जो असराफ करने वाले हैं और झूठे हैं। झूठ के नताइज सख्त मोहलिक और ख़तरनाक हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त वईद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और आदमी यकसां तौर पर सच कहता है और सच्चाई की कोशिश में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह की नज़र में उसका नाम सच्चों में लिख दिया जाता है। और झूठ से बचे रहो, इसलिए कि झूठ गुनाह और फजूर है और फजूर दोज़ख की राह बताता है और आदमी मुसलसल झूठ बोलता है और इसी की जुस्तजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक उसका शुमार झूठों में लिख दिया जाता है। अल्लाह पाक हमें झूठ और असराफ से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो के आखिर में बनी इसराइल की ही एक आबिद व ज़ाहिद शख्स की सबक आमूज़ दास्तान भी आपके साथ शेयर करते हैं। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद शख्स था। रात दिन अल्लाह की इबादत करता था। चूँकि साहिब अयाल था इसलिए कमाने का भी कुछ धंधा था।
दुकान की सूरत में थोड़ी सी तजारत थी, मगर उसका दिल उससे उलझा था और चाहता था कि ये सब कुछ ना हो, बस हर वक्त इबादत में ही लगा रहूं, मगर सोचता कि बीवी बच्चों का क्या करे। बहरहाल एक दिन उसे जज्बा आया और सारी तजारत और दौलत को उसने बीवी बच्चों के नाम किया और ख़ुद फारिग हो गया और सबसे रुखसत होकर समंदर के बीच में पहुंच गया। वहाँ एक टीला था, उसमें एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई कि अब हर वक्त उसमें बैठ के अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहूँगा। इन मज़ाहिब में रहबानियत जायज़ थी, यानी सारी दुनिया को आदमी छोड़ छाड़ कर एक कोने में जा बैठे। इस्लाम ने उसी की इजाज़त नहीं दी। ये शख्स अपने मज़हब के मुताबिक जाकर बैठ गया, गोया उसने बड़ी भारी इबादत की। चूँकि मुखलिस था और साहिब दिल था, इसलिए समंदर के बीच वाले टीले पर, जहाँ कोई जहाज़ कश्ती वगैरह ना आ सके, अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया और उसी टीले पर एक अनार का दरख्त उगा दिया। इस आबद का काम ये था कि रोज़ाना एक अनार को खा लिया और एक कटोरा पानी लिया और 24 घंटे इबादत में मसरूफ़ दिन रात इसी तरह गुजरते गए। उसकी उम्र 500 बरस हुई और ये 500 बरस इसी शान से गुजरे। अब उसके इंतकाल का वक्त आया। उसने हक़ ताला से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, तेरा फजल था कि तूने मुझे इबादत में लगाया। अब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे सर्दी की हालत में मौत दीजिए ताकि मेरा खात्मा इबादत के ऊपर हो, और दूसरी दरख्वास्त ये है कि सर्दी की हालत में मेरे बदन को क़यामत तक महफूज रखिएगा, न ज़मीन खाए और न कीड़े मकोड़े खाएं, ताकि क़यामत तक मैं तेरा इबादत गुजार बंदा ही समझा जाऊं। अल्लाह ताला ने उसकी दोनों दुआएं कबूल फरमाई। ऐन नमाज के अंदर सर्दी की हालत में इंतकाल हुआ और उसका बदन महफूज है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज तक महफूज हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उस टीले के ऊपर बड़े बड़े गंजान दरख्त ऐसे उगा दिए हैं कि वहाँ तक जाते हुए हैबत खाते हैं, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता, मगर बदन आज तक महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। वहाँ ना कोई जानवर जाता है और ना कोई इंसान जाता है। इसी हालत में अल्लाह ताला के सामने उसकी पेशी होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि ऐ बंदे, मैंने अपने फजल व करम से तुझे बख्शा और तुझे बड़े मकामात दिए, जन्नत में जा आराम कर। वो बंदा अर्ज़ करेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने तो सारी उम्र तेरी इबादत में गुजारी, फिर भी तेरे फजल से जन्नत में जाऊँगा? मैं तो अपनी इबादत के बदले जन्नत में जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे, नहीं, हम अपने फजल से जन्नत में भेज रहे हैं। वो फिर कहेगा कि नहीं है अल्लाह, फिर मेरी इबादत किस काम आएगी? मैं तो अपनी इबादत के बदले जन्नत में जा रहा हूँ। अल्लाह हुक्म देंगे, इसे जहन्नम के करीब ले जाकर खड़ा कर दो, जहन्नम में दाखिल न करना, इसे इतनी दूर रखो कि जहन्नम का रास्ता वहाँ से 500 बरस का हो। मलाइका उसे ले जाएंगे और ले जाकर खड़ा कर देंगे। जहन्नम की तरफ से एक गर्म हवा और आग की लपट आएगी, उसकी वजह से वो सर से पांव तक खुश्क हो जाएगा और उसकी ज़ुबान पर कांटे खड़े हो जाएंगे और प्यास प्यास चिल्लाना शुरू कर देगा। उस वक्त गैबी हाथ जाहिर होगा जिसमें ठंडे पानी का कटोरा होगा। याबिद दौड़ेगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये पानी मुझे दे दे, मैं बिल्कुल मरने के हाल में हूँ। आवाज़ आएगी कि पानी का कटोरा तो तुझे मिलेगा, लेकिन इस पानी के कटोरे की कीमत है, मुफ्त नहीं मिलेगा। वो पूछेगा, इसकी क्या कीमत है? कहा जाएगा, इसकी कीमत खालिस 500 साल की इबादत है। वो अगर कोई पेश कर दे तो ये पानी का कटोरा उसे मिल जाएगा। वो आबिद कहने लगा कि मेरे पास है 500 बरस की इबादत। वो इबादत देकर पानी का कटोरा ले लेगा। पानी पीकर कुछ जान में जान आएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसे वापस लाओ। फिर उसकी पेशी होगी। अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाएंगे कि ऐ बंदे, तेरी 500 साल की इबादत के सिले में तो हम आज़ाद हो गए। 500 बरस की इबादत के बदले एक कटोरा पानी ले लिया और ये कीमत तूने खुद तजवीज़ की, लिहाजा अब तू बराबर सर बराबर हो गया। तेरी इबादत का सिला तुझे मिल गया। अब वो जो तूने लाखों दाने अनार के खाए, उस एक एक दाने का हिसाब दे। उसके बदले में कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने सजदे किए हैं, और वो जो हज़ारों कटोरे पानी के पिए हैं, एक एक कतरे का हिसाब दे। उस पानी के बदले कितनी इबादत की हैं, और वो जो ठंडा सांस लेता जिससे ज़िंदगी कायम थी, एक एक सांस का हिसाब दे कि उसके बदले क्या इबादत लेकर आया है। और वो जो तेरी आंखों में हमने रोशनी दी थी, तू ताहद्दे निगाह एक चीज़ को देखता था, एक एक तारे निगाह का हिसाब दे, उसके बदले कितनी नेकियां लाया है। 500 बरस की इबादत का सिला तो एक कटोरा पानी हो गया। अब जो दूसरी नेमतें इस्तेमाल की हैं उनका हिसाब दे। ये आबिद पथरा जाएगा और कहेगा कि बेशक है अल्लाह, नजात आप ही के फजल से होगी। किसी का अमल किसी को भी नजात नहीं दिलाएगा।
حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گی جب تک کہ فضل خداوندی نہ ہو۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر نظر آئی۔ آپ کو کشف سے معلوم ہوا کہ صاحب قبر عذاب میں مبتلا ہے۔ آپ دعا کر کے گزر گئے۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہیں سے آپ کا گزر ہوا تو دیکھا کہ صاحب قبر جنت کی نعمتوں سے بہرہ ور رہے اور بڑی عیش و آرام میں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، باری تعالیٰ، مرنے کے بعد اس نے اب کون سا عمل کیا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے نبی، یہ شخص بدعمل تھا جس کی وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی تھی، لیکن دنیا میں اس نے اپنا ایک چھوٹا بچہ چھوڑا تھا۔ اب وہ بولنے لگا ہے تو اس کی ماں نے اسے مکتب میں بٹھا دیا، اور اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ تو میرا نام لے رہا ہو اور میں اسے عذاب دوں، لہٰذا میں نے اس کے بچے کی وجہ سے اس سے عذاب اٹھا لیا۔ ایک نبی ایک قبرستان سے گزرے، وہ قبرستان نیا نیا آباد ہوا تھا۔ ساری قبریں تو اچھی بنی ہوئی تھیں، لیکن ان صحابان قبور کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ نبی اس قبرستان پر گزرے تو دیکھا کہ ساری قبریں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، سارا قبرستان ویرانہ بن گیا ہے۔ لیکن آپ کو کشف ہوا کہ صحابان قبور بڑے عیش و آرام میں ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، ان کی مغفرت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں، اب ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں رہا، مجھے رحم آ گیا، لہٰذا میں نے عذاب اٹھا لیا اور ان کی مغفرت کر دی۔ دوستو، مرنے والا گناہگار اور بڑا گناہگار ہے، لیکن لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو کر دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرے اتنے بندے اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور میں اس کو عذاب دوں، اس لیے میں اس کو بخش دیتا ہوں۔ یعنی دعا بخشش کا سبب بن گئی اور رحمت خداوندی سے اس کی نجات ہو گئی۔ دوستو، غرور، تکبر صرف روپے، پیسے اور مال و زر کا ہی نہیں ہوتا، حسن کا بھی ہوتا ہے، جاہ و مرتبے کا بھی ہوتا ہے، علم کا بھی ہوتا ہے، رنگ و نسل اور حسب نسب کا بھی ہوتا ہے، عبادت کا بھی ہوتا ہے، اور اسی اعمال صالحہ کا بھی ہوتا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دراصل ہمارے اعمال صالحہ کسی لائق ہیں ہی نہیں، بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی کے صدقے ان اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے اپنی عبادت اور اپنے اعمال صالحہ پر فخر و ناز نہیں کرنا چاہیے، بس اعمال صالحہ کرتے جاؤ اور دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، جس سے ہماری نجات ہو جائے، جو صرف اللہ کی رحمت ہی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر صحیح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔